अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजेंडा पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अर्शिया अफजल। नाज़रीन, जैसे कि फरवरी का महीना है और डेफिनेटली ये महीना हम यौम कश्मीर के तौर पर मनाते हैं और फिर फ़ेब को हमने यौम कश्मीर मनाया और ये पूरा महीना ही हम जो है वो कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए वक्फ करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हम कश्मीर पे बात करेंगे, उसके अलावा कुछ और पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम कश्मीर से ही बात शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड SM नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, जिस तरीके से अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम कश्मीर के लिए हमने ये महीना वक्त कर दिया होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं कश्मीर इशू को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिहाइयों से हम कश्मीर के इशू को जो है वो अनरिजॉल्व ही देख रहे हैं। जितनी एफर्ट्स कर ली, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम चले गए और मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो एक ज़बरदस्त स्पीच भी दी UN के प्लेटफॉर्म पे, बट इवन देन कोई हल सामने नहीं आ रहा। हम उसकी तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मतलब प्रोग्राम हमारा देखा जा रहा होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे होते हैं, यूथ देख रही होती है, बच्चे देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दें कि कश्मीर इशू बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ भी जाना चाहूँगा। थोड़ी कश्मीर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कश्मीर की हिस्ट्री तकरीबन 4-5 हज़ार साल पुरानी है। इस पर पहले हिंदुओं की हुकूमत रही, उसके बाद इसके ऊपर बुद्ध मत वालों ने भी रूल किया, उनके एम्परर्स रहे। उसके बाद इसको अशोका ने जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद दोबारा हिंदू शिवाज़्म यहाँ पे लॉन्च हुआ। 1339 के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये मुस्लिम रूल के अंडर में आया और मुसलमानों ने उसके बाद तकरीबन कश्मीर में 500 साल 1339 से लेकर आप समझ लें कि 1840 तक जो है या 1819 तक मुसलमानों का रूल रहा, जिसमें ये मुग़ल एम्परर्स भी रहे और साथ साथ वहाँ पर जो आप देखते हैं कि मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, तो वहाँ हज़रत शाह हमदानी साहब ये सूफ़ी वहाँ पे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिशनरी कंट्रीब्यूशन है इस्लाम की प्रीचिंग में। ये वहाँ की एक हिस्ट्री है। और आप देखें कि 1819 के अंदर जब ये सिखों के पास आया, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो उन्होंने उनके साथ सिखों का एक वॉर हुई जो कि 1845 में हुई। 1845 में जंग हुई जिसमें सिखों को शिकस्त हुई, लेकिन कुछ सिख जो इसमें इनके साथ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उन्होंने इस जंग में उनको सपोर्ट दिया, जिसमें ये महाराजा गुलाब सिंह भी था। तो अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब जो सिंह थे, और उनको जो है ये इनाम में जो है ये इन्होंने जो है वो उसके बाद इनको ये एम्परर बनाया। ये बेसिकली रणबीर सिंह के पोते कहलाते हैं। रणबीर सिंह भी जो इसी डायनेस्टी में और इसी की हिस्ट्री में कश्मीर में ये जो सिखों का दौर गुजरा है उसमें रूलर रहे हैं, और उनके ये ग्रैंड आप कह लें कि ये पोते थे उनको ये दिया। अंग्रेज़ों ने इनको ये जब इसको एक प्रिंसले स्टेट का दर्जा दिया और साथ ही उनको ये बेच दिया, और उनसे तकरीबन 75 लाख रुपए उस वक़्त के 7.5 मिलियन रुपीज़ उन्होंने इसके बदले में उनसे लिए। और ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया उन्होंने ये जिसको डोगरा डायनेस्टी कहते हैं उसके हवाले कर दिया है। और ये महाराजा जो गुलाब सिंह है, इन्होंने वहाँ पे रूल शुरू कर दिया, जबकि वहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की थी। जितने भी वहाँ पे सेंसस हुए, हमेशा मेजॉरिटी अल्लाह के करम से मुसलमानों ही की रही है, जब से ये मुसलमानों के अंडर रूल आया है। आप देखें कि जब ये महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर रूल किया तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से मुसलमानों ने कई दफ़ा वहाँ रिवॉल्ट किया। उसमें ये वहाँ की जो नेशनल कांग्रेस के नाम से एक जमात बनी, जिसको शेख अब्दुल्ला, ये जो आप नाम सुनती हैं बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने उस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। लेकिन बाद में जब ये ब्रिटिशर्स जहाँ से जा रहे थे और पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने आज़ाद किया, तो ऐसी आज़ाद रियासतें तकरीबन कोई 500-550 के करीब थी उस वक़्त। अराउंड 562 प्रिंसले स्टेट्स थी, जिनका डिफेंस फॉरेन करेंसी ब्रिटिश के पास था, लेकिन बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स, सारे कवानीन, टैक्स वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के ही पास था।
ان کو انہوں نے یہ دیا آپشن کہ اگر یہ کنٹریز مسلمان کے پاس جانا چاہے، کسی کنٹری کے ساتھ ایکسیشن کرنا چاہے، الحاق کرنا چاہیں تو اس کنٹری کے ساتھ کر لیں، اور اگر یہ آزاد رہنا چاہیں تو یہ آزاد بھی رہ سکتی ہیں۔ جبکہ ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق یہ تھا کہ جو بھی مسلم میجورٹی والے علاقے ہیں وہ پاکستان کے اندر تصور کیے جائیں گے، اور جو مسلم میجورٹی والے ایریاز نہیں ہیں وہ انڈیا اسٹیٹ کے اندر کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اس رول کے تحت جو یہ جموں اور کشمیر اور لداخ، یہ بیسیکلی جموں کشمیر کہلاتا ہے، اس میں یہ 3 حصے ہیں، جموں ہے، کشمیر ہے، لداخ ہے، اور اکسائی چائنا ہے۔ یہ 4 ایریاز ہیں، ریجنس ہیں، جن کا کمبینیشن ہے جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں۔ اس کشمیر کو اس حساب سے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کرنا تھی، لیکن یہاں پر جو مہاراجہ گلاب سنگھ کا جو ایک آگے ان کی نسل میں جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا، وہ اس وقت رولر تھا 1947 کے اندر، اس نے جو ہے کہا کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، جبکہ ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق اس کی ایکسیشن پاکستان کے ساتھ ہونی تھی۔ جب اس نے کہا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پونچھ جو ایریا ہے اس کے اندر جو مسلمان ہیں انہوں نے ریوولٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا پاکستان کے ساتھ ایکسیشن ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے۔ وہاں اس نے بہت زیادہ، ہری سنگھ نے، جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا، اس نے بہت زیادہ وہاں قتل عام کیا، اور بہت زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے وہاں کرش کیا۔ اور اس کے ساتھ اس وقت یہ جو نیشنل کانفرنس، یہ جو فاروق عبداللہ اور شیخ عبداللہ جن کے ہم نام لیتے ہیں، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اس وقت۔ اور اس وقت جب یہ مسئلہ بنا قائد اعظم کے سامنے، یہ جو لیاقت علی خان اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی وائس ریز کی، لیکن وہاں پہ جو پونچھ میں جو یہ حریت پسند جماعت جو یہ اس نے آزادی کا نعرہ لگایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا نعرہ لگایا، انہوں نے ریوولٹ کیا اور انہوں نے اس مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت کی، اور تقریباً یہ جس کو آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ انہوں نے آزاد کروا لیا۔ اور جو دوسرا جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، جو انڈیا کے پاس ہے، وہ ان لوگوں نے سازش کے تحت، جو ہری سنگھ تھا اس نے انڈین گورنمنٹ کو انوائٹ کیا کہ آپ آ جائیں اور آ کر جو ہے وہ کشمیر کا نظم و نسق سنبھالیں، اور مجھے جو ہے یہ جو باغی ہیں ان سے بچائیں۔ تو انڈیا نے اس وقت ماؤنٹ بیٹن اس کو لیڈ کر رہے تھے، انڈیا کی جو آرمی تھی، اور انہوں نے یہاں پر اپنی ملٹری کو اتارا سری نگر کے اندر، ان کی آرمی آ گئی اور انہوں نے جو ہے مقبوضہ کشمیر کو قبضہ کر لیا۔ بہرحال 1948 میں جا کے یہ سیز فائر ہو گیا اور معاملہ یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے ڈیسیژن دیا، انہوں نے ایک کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے یہ بتایا کہ جی پلیبیسائٹ ہوگا، ریفرینڈم ہوگا، جس کے ساتھ یہ جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ان کی ایکسیشن ہوگی، اگر یہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی کا سٹیٹس دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط تھی کہ دونوں طرف کی جو فوجیں ہیں یہ اپنے ایریاز خالی کریں، اور تاکہ نیوٹرلٹی کے ساتھ اس پورے کشمیر کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں اور پلیبیسائٹ اور ریفرینڈم۔ انڈیا نے اس کو اپوز کیا اور یہ ریفرینڈم نہیں ہونے دیا، اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جیسے ہی پلیبیسائٹ ہوگا تو اس وقت یہ مسلم میجورٹی ایریا ہے اور یہ میجورٹی میں چلے جائیں گے، اور الیکشن میں انڈیا کبھی بھی کشمیر کو حاصل نہیں کر سکے گا، تو اس نے یہ الیکشن نہیں ہونے دیے، اور اس طرح سے یہ کشمیر ریزولوشن ابھی تک اسی طرح سے ابھی ہم آپ کی بات سن رہی تھی، آپ نے بہت کمپریہنسو ہسٹری ایک طریقے سے ہمیں بتائی فرام دیٹ ٹائم آنورڈس، 1948 سے لے کر ٹل 2021 میں آج ہم پہنچے ہوئے۔ کیا اتنے ہیلپ لیس ہیں ہم کہ ہم اس چیز کے لیے جس طریقے سے ہمیں ایفرٹ کرنی، کیا ہماری ایفرٹ میں کہیں کمی آ رہی ہے، یا کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کچھ اس طریقے سے انفلوئنس اتنا زیادہ ہے، اسپیشلی میں US کی بات کریں گی، UN کی بات کروں گی، اتنا انفلوئنس ہے کہ کشمیر آج تک ہم آزاد نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں، ایک تو وہاں انڈین آکوپیشن ہے، ان کی آرمی لگی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے ایریے کے اندر یہ ٹوٹل جو ملا کے پاکستان کا آزاد کشمیر اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر تقریباً 86,000 اسکوائر مائلز کا ایریا ہے، اس کے خالی جو 35% کے اوپر انڈیا قابض ہے، ٹھیک ہے، اس حصے کے اندر بھی آپ دیکھیں اس نے تقریباً کوئی 8-9 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، اس نے اس کو پورا ایک ملٹری کنٹونمنٹ بنایا ہوا ہے،
آپ دیکھیں اس کے اوپر اٹیک تو نہیں کر سکتا نا پاکستان اس کیس کو صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر پیسفل ریزولوشن کے ذریعے سے، جس طرح سے دنیا کے طور طریقے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک رسپانسبل کنٹری ہے، طور طریقے یہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی ہمارے آپس کے کانفلکٹس ہوں گے، انٹر کنٹری کانفلکٹس ہوں گے، وہ بیٹھ کر یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بنایا گیا، اس کے اندر ریزالو ہوں گے۔ وہاں پاکستان لے گیا اور وہاں پر پاکستان نے وہ ریزولوشن 1 کیا، جس کے تحت وہاں یہ ہوا کہ جی پلیبسائٹ ہوگا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، انڈیا نے کبھی بھی وہاں 1948 سے لے کے آج تک کبھی بھی یونائٹڈ نیشن کی اس قرارداد کے اوپر عمل نہیں ہونے دیا، نہ ہی پلیبسائٹ ہونے دیا، جس کی اور ساتھ ساتھ اس جگہ اس نے اپنی ملٹری اتار دی۔ تو وہ جو آپ کی بات ہے کہ ہم دیکھیں کسی ملک کے اوپر حملہ تو نہیں کر سکتے بالکل، باقی دنیا کے اندر ہم اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں انڈین ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس ایریے کے اندر، ہیومینیٹیرین وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس طرح سے ظلم و جبر ہو رہا ہے، قید خانہ بنایا ہوا ہے، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی دنیا جس طرح سے پولرائز ہو گئی ہے کچھ مذہبی بنیاد کے اوپر، اس میں اسلام فوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کو یا بینگ پاکستانی ایز اے مسلم کنٹری ہمیں وہ فیور ابھی تک ہیڈ آف اسٹیٹس کی طرف سے، کنٹریز کی طرف سے ہمیں وہ نہیں ملا۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ یہ ایکچوئل ایشو آ کہاں سے رہا کہ کیا انٹرنیشنل کیا یو این انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کشمیر ایشو کو، کیونکہ وہاں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کا اگر ایک ڈاگ بھی مرتا ہے یا اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک کیمپین اسٹارٹ کر دیتے ہیں وہ اٹھا کر، یہاں اتنے مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے کوئی نہیں بول رہا، یا ہم اپنی آواز اس طریقے سے نہیں اٹھا پا رہے؟ دیکھیں اٹس ویری انفارچونیٹ، نہیں ہم اپنی آواز بہت اچھی طریقے سے اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، ہمیں اس سے بھی بہتر طریقے اور میسر آ سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ ماضی میں شاید ایسا نہیں ہوا، لیکن اب گورنمنٹ کافی حد تک اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یورپی یونین کے اندر ان کی پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا گیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ نیو یارک کی جو اسمبلی ہے انہوں نے 5 فیبروری کو اپنا نیو یارک کا ڈے کے کشمیر کے ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا کہ ہمیشہ 5 فیبروری کو کشمیر ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرایا جائے گا۔ اسی طرح آپ وکیپیڈیا پہ جا کے دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کس طرح سے وہاں ایٹروسٹیز کر رہا ہے، کس طرح سے ہیومینیٹیرین وائلیشنز کر رہا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو کس طرح سے اس نے جبر میں رکھا ہوا ہے اور جیل بنائی ہوئی ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، ایک بڑی کنٹری ہے، پھر ان کا جو اس وقت رول بنا ہوا ہے کہ ایک ہندو اسٹیٹ کے طور پر، تو دنیا میں اس وقت ایسی کسی بھی کنٹری کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو اینٹی مسلم ایلیمنٹس یا سینٹیمنٹس رکھتی ہوں، انفارچونیٹلی۔ بہرحال جو عوام ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو نیو یارک کی اسمبلی تھی انہوں نے، اگر یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیول پر، ایک کنٹری لیول پر نہیں ہو رہا تو اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اب الحمدللہ دوسرا آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن تو پاکستان کی سپورٹ میں، انہوں نے تو ریزولوشن پاس کی ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو ان کا جو کمیشن تھا اس نے پلیبسائٹ کے لیے پوری کوشش کی، لیکن انڈیا نے ان کو وہ الیکشن کرانے کے لیے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہونے دیا، نہ اپنی فوجیں انہوں نے پیچھے کری۔ سر وہ اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ انڈیا کے آگے ہتھیار ڈال دیں اگر انڈیا نہیں پلیبسائٹ کروانے دے رہا؟ ہیلپ لیس نہیں ہے، لیکن ہر کنٹری کسی اور کے مسئلے کے لیے کسی کنٹری کے اوپر چڑھائی تو نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تمام کنٹریز جیسے میں نے بتایا کہ پولرائز ہوئی ہیں، ویسٹ کے اپنے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں وہی آپ کی ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں یہ بھی اس وقت دنیا کے اندر کافی انفلوئنشل ہیں آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود انفارچونیٹلی ان کا جو کچھ سٹینڈ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ OIC آلموسٹ ایک آپ دیکھ لیں کہ اس کا کوئی فنکشن افیکٹو رول نہیں ہے مسلم امہ کے لیے، جبکہ وہ OIC بنی اس لیے تھی کہ مسلم امہ کے جتنے بھی کرائسس ہوں گے، ایشوز ہوں گے، وہ میوچولی وہاں پہ بیٹھ کے ہم اسلامک کنٹریز ان کو ریزالو کریں گے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی بدقسمتی ہے اس وقت پاکستان کی کہ پاکستان کے پاس وہ سپورٹ اور وہ چیزیں نہیں ہیں، بینگ جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کی وجہ سے شاید، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ دیکھیں ٹائم لگتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ موومنٹس اٹھی ہیں، ایون پاکستان موومنٹ آپ اگر دیکھیں تو دیکھیں اس میں بھی 1857 کی بغاوت کے بعد سے 100 سال کا عرصہ لگ گیا تقریباً، لیکن یہ خواب ایک دن بہرحال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور 1947 میں پاکستان بہرحال آزاد ہو گیا۔
جتنی لوگوں کے آپ دیکھیں کلنگ اگر برٹش گورنمنٹ نے نہیں کی تو آپس میں ہندو مسلم فسادات میں وائلنس جو ہو گیا اور اس کی وجہ سے کافی کلنگس ہو گئی. تو بہرحال یہ قربانیاں ہوتی ہیں اور کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی تو عمران خان صاحب نے دیکھیں ایک اور آپشن دے دیا انہوں نے ان سے کشمیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا 5 فروری کو کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آپ آزاد رہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جی آپ کی جو وہاں کے لوگ ہیں جو نیٹو ہیں جو ریزیڈنٹ ہیں ان کی خواہش کے مطابق ان کی ڈسکریشن کے مطابق اس مسئلے کا جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی ہماری بیڈ لک ہے. ابھی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, کرنٹ گورنمنٹ کی بات کروں, کرنٹ ہمارا جو ملٹری اسٹرکچر کی بات کروں, اس کو لے کر آپ کتنے پازیٹیو ہیں کشمیر ایشو کے ریزالو ہونے کے لیے؟ دیکھیے کشمیر میں پاکستان کوئی بھی کیونکہ ایک چیز تو چلے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ایک چیز تو ہم دیکھیں گے کہ پچھلی گورنمنٹس میں اس طرح کا سیریسنس لیول نہیں دیکھا گیا, اس گورنمنٹ میں دیکھا گیا ہے. دیکھیں یہ تو خیر ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اب پہلے سے زیادہ ایکسلریٹڈ پیس پہ کام ہو رہا ہے اور پہلے شاید ایسے نہیں ہوا. اب پرائم منسٹر لیول پہ وہ خود انوالو ہوتے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ان کو سب کو کہا کہ اس چیز کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ واٹ از ہیپننگ ان سائڈ یہ کشمیر, حوزہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو جینوسائڈ ہو رہی ہے اس کو پروپیگیٹ کریں. ایز فار ایز دیکھیں آپ بات کر رہی ہیں کہ ہماری ملٹری یا پاکستان ایز اے اسٹیٹ, دیکھیں ہمارا رول ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹ کے طور پر رہا ہے. جب ہم ہمیشہ ڈیفینسو اپروچ کی طرف ہی جا رہے تھے, چاہے ہمارے ہر رسپانسبل کنٹری جو ہے نا ڈیفینسو اپروچ ہی کرتا ہے. باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اوفینسو نہیں کر سکتے. ہم آپ نے دیکھا اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے, اسٹریٹجیکلی ڈیفینسو اپروچ کی طرف, لیکن ہماری اپروچ اس لیے ڈیفینسو ہے کہ ہم ایک رسپانسبل کنٹری ہیں. ہم کسی اور کنٹری کے اندر اننیسیسریلی انٹرفیئر یا مداخلات انٹروین ہم نہیں کرتے, نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی رول ہے نہ ہم نے کبھی کیا. یہ آپ نے دیکھا کہ پلوامہ کا اٹیک بھی ہوا, آج وہ آپ نے دیکھا کہ جو بالکل وہ ریویل ہو گیا کہ ان کی اپنی لیک ہوئی ہے, اس کی وائس جو ہے وہ جو ان کا صحافی ہے, تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ انڈین آرمی نے خود جو ہے وہ کرایا ہے. اور اس کو دیکھیں جو خود کراتے ہیں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں. تو یہ فالس فلیگ آپریشن کریٹ کرتے ہیں اور اس کا سارا ملہ پاکستان میں ڈالتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ہی پاکستان نے کہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ آپ کو ہی قربانی دینی ہوگی اور آپ کو ہی ان کے خلاف اٹھنا ہوگا, اور وہاں کے لوگ اسی وجہ سے وہاں اٹھے ہوئے بھی ہیں اور وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو یہ جس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ ایک دن برٹش گورنمنٹ جو پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی, آج یہ کہ ان کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آج وہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ سمٹ کے رہ گئے ہیں. USSR ایک بہت بڑی یونین تھی آپ دیکھیں, اور آج وہ سمٹ کے خالی رشیا تک رہ گئی. تو مجھے امید ہے کہ یہ انڈیا کی بھی اسی طرح سے ٹکڑے ہوں گے اور یہ بالکل ایسے ہی, اور میرے خیال سے وہ اسٹارٹ اب ہو چکا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. جس طریقے سے دہلی میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اس میں جھنڈا لہرا دیا ان لوگوں نے, سکھوں نے, بالکل آپ دیکھیں کہ وہ ایک سکھ نے جا کے لال قلعے کے اوپر جس طریقے سے خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا. ٹھیک ہے, تو ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کا جو سکھ ڈومینیٹڈ ایریا ہے, بالکل آپ دیکھیں کہ پہلے ابھی تک جو انڈیا انٹیگریٹ تھا وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ سیکولر کنٹری کے طور پہ اس کا فیس تھا, لیکن مودی نے آ کر وہاں پر جو ہے یہ سینٹیمنٹس جو یہ راشٹریہ سیوک سنگھ والا رول اس نے پلے کیا اس کے ممبر کا, اور تمام جتنے بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں ان کو اس نے کرش کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے. وہ باری باری آپ دیکھیں تمام کے ساتھ وہ کرش کرا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب تمام مسلمان جو وہاں رہتے ہیں, جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑی وہاں ایک میجورٹی کی ہے, لیکن انڈیا کے اندر ٹھیک ہے مائنورٹی ہیں بٹ 25 لاکھ مسلمان ہیں, 25-30 لاکھ مسلمان, تو وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کے اندر وہ سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں. جو کبھی وہ کہتے تھے کہ جی انڈیا ہمارا ملک ہے, آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی جو اس وقت ہم نے جو ہے یہ انڈیا کے ٹائم پہ ہم نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا. آج وہ جگہ جگہ آپ سوشل میڈیا پہ سنیں تو یو ول فائنڈ سچ اسپیچز لائک دس. تو اب یہ وہاں بہت زیادہ علیحدگی کی تحریکیں انشاءاللہ اٹھ رہی ہیں, اور آپ نے سوشل میڈیا پہ مختلف دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں کتنی زیادہ یہ تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک مودی رہ رہا ہے شاید پازیٹیو بالکل یہ ایک کیٹلسٹ کے طور پہ ہے کہ یہ بہت جلدی ہاں جو ہے انڈیا کو ڈس انٹیگریٹ کرائے گا, جو یہ انڈیا کا ہندو توا چہرہ یہ دنیا کے سامنے لا رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا سر, اب آتے ہیں کچھ انٹرنل ایشوز کی طرف. جی سینٹ
کیا الیکشن کی ابھی بات ہوئی, اسپیشلی شو آف ہینڈ کی بات ہوئی جس پہ بلاول صاحب کا بہت زبردست قسم کا ریزرویشن اور بہت آؤٹ رائٹ ریزرویشن سامنے آ گیا, کس طریقے سے لیں گے آپ اس ریزرویشن کو, کہ کیا ہونا چاہیے یہ ریزرویشن یا ایک بلا وجہ کی ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اس کو لے کر؟ دیکھیں یہ جتنے بھی حزب اختلاف ہے یا گورنمنٹ ہے, ان سب کا ہمیشہ سے ایک سٹینڈ شروع سے رہا ہے سینٹ الیکشن کے بارے میں, اور میثاق جمہوریت میں بھی جو یہ حزب اختلاف تھی, انہوں نے آپس میں دونوں پارٹیز تھیں, تو ان کا یہی سٹینڈ تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے, اوپن بیلٹ کے ذریعے سے سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ سینٹ میں بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان سے یہ جو اسمبلیز کے جو ممبران ہیں یہ ووٹ دیتے ہیں, تو بہت سارے اس میں بک جاتے ہیں. تو جو بھی سیٹیں لینا چاہتا ہے, آپ نے دیکھا ہے جو سینٹ کا جو ممبر بننا چاہتا ہے وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے, اور وہ پیسے جب لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ پھر ان کو الیکٹ کرتے ہیں. تو یہ عمران خان نے اس دفعہ یہی سوال کیا ہے کہ جی عمران خان کو بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس میں, اگر آپ ایسے نیوٹرل مجھ سے پوچھیں تو انہیں بھی ڈر ہے کہ پیسے سے کہیں ان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ نہ بک جائیں, کیونکہ جو پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کا رول ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مصالحت کے جو ہیں وہ ماسٹر ہیں. بالکل ایسے ہی 5 سال ایسے ہی نہیں کریں. ہاں, تو وہ مصالحت بیسیکلی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پرچیز کر سکتے ہیں. ہی ہیز دی پاور, ہی ہیز دی فنڈ, ہی ہیز دیٹ گٹس ایز ویل کہ ہی کین پرچیز. تو وہ انہیں ڈر ہے عمران خان کو کہ ان کے بھی ممبر بک جائیں گے, تو ہی ڈزنٹ وانٹ کہ جی ان کے ممبر کی جو ہے ہاؤس ٹریڈنگ ہو جائے. پھر ہمارے لیے عوام کے لیے ایک پازیٹیو وے یہ ہے کہ جی کہیں پہ بھی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے, جو بھی چیز ہے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے جس کے لیے عوام بھی چاہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. آئی ڈونٹ نو حزب اختلاف کی جو جماعتیں جیسے نون لیگ وغیرہ ہے وہ کیوں اپوز کر رہی ہیں, کیونکہ ان کے تو کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے, لیکن ان دونوں کا ٹارگیٹ پی ڈی ایم کے طور پر یہی تھا کہ وہ کہیں پی ٹی آئی کے, ان کا پلان تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبرس کو پرچیز کریں گے جو فار سیل ہوگا, اور وہ جو ان کے ووٹ ہیں وہ یوز کریں گے اور اس سے وہ ایج لیں گے. لیکن ابھی جیسے یہ صدارتی آرڈیننس بھی آ گیا ہے, سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا ہے, تو اب تھوڑا سا یہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن بھی آ جاتا ہے کہ جی آئین کانسٹیٹیوشن جو فورس کرتا ہے, اگر کوئی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو وہ انہوں نے اس کو انٹرپریٹیشن کرنی ہے, اس میں اگر سپریم کورٹ ڈیسیشن دے دیتی ہے کہ نہیں بھائی یہ اوپن بیلٹ نہیں ہوگا, کلوز بیلٹ ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود یہ صدارتی آرڈیننس ویلڈ رہتا ہے. اور اس میں ایک شک ہے کہ جی جو بھی لیڈر آف دی پارٹی ہے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی اس کو بتایا جائے کہ اس کے کس ممبر نے پارٹی کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. ڈونٹ یو فیل لائک کہ یہ تو ایک اچھا شک ہے کہ مطلب اگر جس بات پہ ریزرویشن آ رہا ہے اس لحاظ سے تو یہ ایک پازیٹیو وہ ہے, تو کیوں اتنا زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کر کے؟ اور دیکھیں ہائپ تو حزب اختلاف ہی کر رہی ہے نا, بیکاز حزب اختلاف کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی کچھ سیٹیں پرچیز کرنا چاہتی ہے. دیٹ از دی ایم آف دس. جبکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کے کوئی بھی ممبر جو ہیں وہ کسی اور کو ووٹ دیں, وہ چاہتے ہیں جتنے بھی ہیں ہوسو ایور کم از کم وہ ووٹ ان کو ملے. آپ کا ووٹ بینک صحیح ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان آیا, میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کیٹیگوریکلی ایک بات بول دی کہ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہو رہی تھی, اب وہ بالکل آؤٹ رائٹلی اسٹریٹ فارورڈ بول دیا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. جی, تو کیوں یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے موقف سے ہٹ کر, جو ان کا لائن آف ایکشن ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی تھوڑی سی یہ کچھ ہر چیز کے ایک پیرامیٹرز اور رولز ہوتے ہیں نا, انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ان ایتھیکل ہے کہ آپ اپنے ایک انسٹیٹیوشنس کو کنٹینیوسلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور وہ انسٹیٹیوشن سب سے معتبر پورے عوام کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پوری عوام یہ کہتی ہے کہ سب سے معتبر اور سب سے ہمیشہ کنٹری کے گولڈن گارڈز رہے ہیں. کنٹری کی پروٹیکشن ہو, کنٹری کے لیے کوئی بھی بہتر کام ہو, کہیں سیلاب ہو, آندھی ہو, یہی ادارہ سب سے آگے ہوتا ہے. اس ادارے کو یہ صرف یہ 3-4 پارٹیاں جو ہیں یہ غیر ضروری جو ہے وہ ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا آج انہوں نے آؤٹ رائٹلی بالکل اسٹریٹ اوے جواب دے دیا کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے,
مائنڈ یور اون بزنس. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح سے اسی طرح سے ہے. آپ پالیٹکس کیجیے, آپ کو کیا ضرورت ہے انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں لانے کی. پالیٹکس کریں, ٹھیک ہے, یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور گورنمنٹ کا ادارہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کہ جو بھی فنکشنریز ہیں اس میں سپورٹیو ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کسی سیاست میں یا کسی ریگنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا, نہ ہی وہ ہے. ہمیشہ اس نے ایز اے نیوٹرل رول پلے کیا, اور یہ اس کو غیر ضروری طور پر اس انسٹیٹیوشن کو بدنام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پنڈی میں دھرنا دوں گا. ایوری بڈی نوز اٹ کہ ان کا کیا اس کا مطلب ہے, وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آ گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک میسج ہے. بلکہ میرے حساب سے تو تھوڑی لیٹ آئی ہے اسٹیٹمنٹ. فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے مطلب اپنے بیان پہ بیان دیے چلے جا رہے تھے, وہی شڑک کو تو ان کو اسی وقت دے دینی چاہیے. نواز شریف صاحب نے بھی کچھ اس طرح کے بیانات دیے ہیں, اور یہ غلط ہے کہ آپ اپنے ملک کے اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں. اور یہی ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ملک قائم ہے. آپ دیکھیں اس ادارے نے تو بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. آپ کے انٹرنل کرائسس ہوں, ایکسٹرنل کرائسس ہوں, ہر جگہ یہی ایک ادارہ کھڑا ہوتا ہے. تو اب تو یہ بہت اچھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, اور انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ یار پلیز نو مور. ٹھیک ہے, اور اب آپ لوگ جو ہے یہ اپنی جو بھی لڑائی ہے آپس میں لڑیں. جو بھی آپ کے آئین کے اندر آپ کو جو لائن آف ایکشن دیا گیا ہے, الیکشن میں جائیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں, بٹ پلیز جو ہے کسی اداروں کو اس کے اندر نہ گھسیٹا جائے. بلکہ میں اس بات کو تو اس طریقے سے بھی لوں گی کہ آلریڈی ہم ایکسٹرنل تھریٹس تو فیس کر ہی رہے ہوتے ہیں. کشمیر ایشو کو لے لیں, ہم آلریڈی بہت ساری جنگیں لڑ رہے ہیں جو ایکسٹرنل جنگیں ہیں. اگر آپ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کا سینیریو کریٹ کریں گے, تو آپ سامنے والے کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے؟ لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس, اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں, جو سلیپر سیلز ہیں, وہ اس طرح کے لوگوں کو کیچ کرتے ہیں اور ان کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کو لے کے آگے بڑھاتے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان چیزوں کو لے کر لوگ غلط سائٹ پہ نکل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ گلگت بلتستان کے اندر بھی کچھ لوگ اب سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ انڈین رو نے ہمیں جو ہے وہ مس گائیڈ کیا, ہم سے غلط طرح کی جو ہے اسٹیٹمنٹس دلانے کی کوشش کی, اور ہمیں مس یوز کرنے کی کوشش کی اگینسٹ پاکستان. تو الحمدللہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے ان کی فنڈنگز کے دیکھیں بلز وغیرہ, یہ ڈوزر جو آپ نے دیکھا ہے جو لگا ہے, اس میں سارے یہ ان کے جتنے بھی انہوں نے یہ جو ان کے کونسلیٹ ہیں جہاں جہاں یہ جو فنڈنگ کرتے رہے ہیں, اس سب کے ثبوت ہیں کہ یہ طالبان کو دیتے رہے ہیں, یہ جو جماعت الاحرار ہے اس کو دیتے رہے ہیں, یہ جو آپ کی ہے اسلامک اسٹیٹ نامی تنظیم داعش جسے آپ کہتے ہیں, اس کو ان کی فنڈنگ ہے. تو وہ سارے بلز, وہ سارے رسیدیں, وہ سارے ثبوت جو ہیں, کلبھوشن کا آپ کو پتہ ہی ہے, اس کا بھی ڈوزیر ہم دے چکے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں, اس کا ڈوزیر ہم نے دے دیا ہے کہ واٹ ہی از بین ڈوئنگ, اور یہ یہاں کیا کر رہا تھا, ایک سرونگ آفیسر تھا اور یہ چیزیں یہ کرتا رہا, اس سے اس کے رابطے تھے, یہ اس کے پاس شناختی کارڈ نکلا ہے. تو تھنگس لائک دیٹ. تو یہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو اگر ہمارے اپنے ہی لیڈرز, ٹھیک ہے, جن کو عوام لیڈر کہتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کے پاس ایک پاپولیرٹی ہے, وہ خواہ اپنے اس کنٹری کے اگینسٹ کام نہ کریں. کوئی بات نہیں آنی چاہیے. تو وہ ان کو یہ پولیٹکس کرنی چاہیے, بٹ ایسے کوئی اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. مطلب پولیٹکس قابل قبول ہے, لیکن وہ پولیٹکس قابل قبول نہیں ہے جو کنٹری کے اسٹیک, جس پہ کنٹری کا اسٹیک ہے, تو ان کی لیڈرشپ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ کا پاکستان کو قائم رکھے انشاءاللہ. بے شک, یہ جو مرضی ان میں سے کوئی کرے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں, اور لوگ بھی ان کو پھر رد کر دیں گے. بے شک. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ ندیم, ایس ایم ندیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا ہی بہت بہت نظیم باتیں آپ نے سنی ندیم صاحب کی, اور ایک چیز بہت اچھی میں نے آج آبزرو کی کہ ندیم صاحب بہت پازیٹیو ہے گورنمنٹ کے رول کو لے کر کشمیر کے لیے, اور جو ہے وہ ملٹری سٹانس کو لے کر کشمیر کے لیے بہت پازیٹیو ہیں, اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں بہت بہتر ہوگا. اور ویسے بھی یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. اسی پیغام کے ساتھ اپنی ہوسٹ ارشیا کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد.